नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हमारे अपने प्रोग्राम ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उन तमाम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं और आपको ये भी बताते हैं रोज़ के आज चाँद की क्या तारीख़ है। यानी आपको बताते हैं कि आज 21 मुहर्रमुल हराम है और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि हदीस शरीफ जो रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर शाया करता है, जिसका मकसद ये होता है कि आवाम की रहनुमाई की जा सके। जो आज हदीस मुबारक शाया की गई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं उनको महबूब रखता हूँ, तू भी उनको महबूब रख और उसको भी महबूब रख जो उनको महबूब रखे। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखने वाले को कहते हैं कि अल्लाह उसको महबूब रख जो हसनैन करीमैन को महबूब रखे। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आलमी सतह पर क्या हो रहा है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का क्या हाल है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर मोदी वहाँ पर मौजूद है और उनके बारे में आपको बताते हैं कि वहाँ का सबसे बड़ा बावक़ार जो सिविलियन अवार्ड है वो मोदी को पेश किया गया है। तो बहरहाल अब मोदी ऐसा लगता है कि आलमी सतह पर जो अवार्ड्स है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के अवार्ड्स, आला तरीन सिविलियन अवार्ड हासिल करने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उसको देखते हुए क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन अवार्ड्स के काबिल है, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल आपको आपके कारनामों के लिए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इंसानियत के लिए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में क्या जमहूरियत बाकी रह गई है, हिंदुस्तान में क्या दस्तूर को अहमियत दी जा रही है, हिंदुस्तान में क्या उन फ़िरका परस्त दरिंदों पर लगाम कसी गई है जो मुसलमानों और ईसाइयों को अपने हमलों का निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम खुश इस बात पर हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, यानी हमारे मुल्क के अज़ीमुश्शान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविलियन अवार्ड दिया गया है इंडोनेशिया का। और आपको ये बता दूँ कि दिलचस्पी की बात यह है कि हिंदुस्तान में बीजेपी के जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, या आरएसएस जो बीजेपी की सरपरस्त तंजीम है या उसकी ज़ैली तंजीमें हैं संघ परिवार की, वो तमाम की तमाम मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने में कोई आर महसूस नहीं करती। लेकिन यही वज़ीर-ए-आज़म जब बैरूनी ममालिक जाते हैं तो मुस्लिम ममालिक उन्हें एजाज़ात से नवाजते हैं। कम अज़ कम इस बारे में तो वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए कि देखिए कि मुस्लिम ममालिक किस कदर उनके साथ यानी इज़्ज़त व एहतराम का मामला करते हैं। और वैसे भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहां तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आज इंडोनेशिया के दौरे पर है और इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ की जो जुमला आबादी है उस आबादी का 87.88% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यानी 28 करोड़ 88 लाख वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुसलमान पाए जाते हैं तो वो मुल्क इंडोनेशिया है और उसके बाद हमारे अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान का नंबर आता है। तो बहरहाल ये खबर इंडोनेशिया से रही है। हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास, लेकिन एक खबर बहुत अच्छी अहम है और वज़ीर-ए-आज़म की इसके लिए सताइश की जानी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान और उनकी हुकूमत जो है वो फ़लस्तीन के 2 कौमी हल जो है उसकी तायद व हिमायत करती है, जबकि इसराइल उसके मुखालिफ है। और आपको ये बता दूं कि एक दिन कबल ही नेतन्याहू ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि इस कुर्रे अर्ज़ पर सिर्फ अमेरिका ही हमारा दोस्त नहीं है बल्कि 140 करोड़ आबादी रखने वाला हिंदुस्तान भी हमारा सबसे बड़ा हिमायती है। तो चले सज्जाद साहब के पास और पूछें कि मोदी ये कह रहे हैं, नेतन्याहू वो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मोदी इंडोनेशिया के दौरे पे हैं। इंडोनेशिया से मेलबर्न जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 3 मुल्क के दौरे पे जो है वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर हैं। और चूँकि इंडोनेशिया एक बड़ा इस्लामी मुल्क है दुनिया का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में मुसलमानों की है और मुसलमान मुल्क और मुल्क भी मुसलमान है।
تو مودی وہاں پہ گئے ہیں، تو ایک ایسے وقت مودی کا دورہ وہاں انڈونیشیا کا دورہ کیا مودی نے، جبکہ انڈیا میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیان پہ تشویش ظاہر کی جا رہی تھی اور مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ دیکھیے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وزیر اعظم نے یا پھر بی جے پی نے یا پھر آر ایس ایس نے یا پھر ان کی حکومت نے جو 2014 سے چلی آ رہی ہے، اس حکومت نے ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ کانگریس مین اپوزیشن پارٹی جو پارلیمنٹ کی ہے کانگریس کے جو صدر ہیں ملکارجن کھڑگے، جو راجیہ سبھا میں بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ بیان جاری کر کے نیتن یاہو کے بیان پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے، دیکھیے امریکہ کے وزیر دفاع نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر نیتن یاہو امریکہ کی بات نہیں مانتے ہیں اور ایران کے ساتھ جو امن معاہدہ طے پا رہا ہے اس معاہدے کی پاس، دیکھیے ایران کے ساتھ جو امن معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لبنان پہ حملے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل لبنان پہ حملے کر رہا ہے۔ اب تک 3000 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، 7000 سے زیادہ صاحب۔ بالکل، دیکھیے جی تو ان حملوں کے حوالے سے امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں صرف امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جو اس موقع پہ اس سچویشن میں اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت کرنا ترک کر دے تو پھر دنیا میں اسرائیل یکا و تنہا ہو جائے گا۔ تو یہ امریکہ کے وزیر دفاع کا بیان بھی تھا اور دھمکی بھی تھی، اور بالراست طور پہ انہوں نے جو ہے نیتن یاہو کو تنبیہ بھی کی تھی کہ تم جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ایران کے ساتھ جو امن معاہدہ ہو رہا ہے، جو مذاکرات جاری ہیں، ان کو سبوتاژ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا۔ تو اس کے جواب میں نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل تنہا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہندوستان بھی کھڑا ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا دوست تو ہندوستان ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے ہی ہندوستان کی خارجہ پالیسی اور اسرائیل کی قربت کے پس منظر میں جو ہے لوگوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے، مودی نے اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں، بی جے پی نے مسلمان، ظاہری بات ہے ابھی جہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آفیشیلی بھی جو ہے سرکاری طور پہ بھی پریشان کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اتراکھنڈ کا وہ قانون ہے جس کو جو ہے یکساں سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا گیا تو اس یکساں سول کوڈ میں قبائلیوں کو الگ کر دیا گیا، اس کے دائرے سے خارج کر دیا گیا، اور ہندوؤں کی مختلف کمیونٹیز کو اس کے دائرے سے خارج کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے سختی کے ساتھ کہا گیا کہ مسلمانوں کو اس قانون کو ماننا ہوگا اور اس قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس یکساں سول کوڈ میں جو شرعی، جو مسلمانوں کے جو شرعی معاملات ہیں ان معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، جیسا کہ جو ہے بیٹیوں کو حصہ داری ہے، جائیداد میں سے جو ہے حصہ دینے کی بات ہے، 3 طلاق کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، اور پھر جو ہے رشتہ ازدواج کا معاملہ ہے، اور تعداد ازدواج کا معاملہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ ان معاملات میں باضابطہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دیکھیں اب سرکاری سرپرستی میں ایک قانون نافذ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ میں اور اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اتراکھنڈ کے مسلمان بہت پریشان ہیں، انہوں نے کہا کہ اس قانون سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ اسی چیف منسٹر کی جس نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا تھا، اس کے ایک جلسے میں وزیر داخلہ امت شاہ شریک ہوتے ہیں، اور جو ہے دھمکی آمیز انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹرائل ہے،
ہم نے ایک سا سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ جو یہاں نافذ کیا ہے یہ ٹرائل ہے، اور اس یونیفارم سول کوڈ کو ہم پورے ملک میں نافذ کریں گے، اور ہمارے پاس شریعہ اور یہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے نام شریعہ کا لیا جا رہا ہے، شریعہ کی گنجائش نہیں ہے، ہر شخص کو اس ملک کے قانون کو ماننا ہوگا، اس ملک کا جو قانون ہوگا اس قانون کو ماننا ہوگا۔ یہ دھمکی جو ہے بالراست طور پہ وزیر داخلہ کی طرف سے جو ہے جاری کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً جب یہ اسرائیل اگر یہ کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے تو اس سے ہندوستان کی پالیسی کا اندازہ ہوتا ہے، وزیر اعظم مودی کی پالیسی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مسلمان ملک میں ہے تو اسی لیے ان کو جو ہے شاید یہ خیال آیا کہ ہمیں جو ہے اب اس ملک کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ ایک بیان دے دینا چاہیے۔ دیکھیے کانگریس نے مسلسل کہا ہے، کل بھی کانگریس کے سربراہ کھڑگے کہہ رہے تھے کہ یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اسرائیل کے بیان کے حوالے سے ہندوستان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، واضح موقف۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مودی اور بی جے پی اور آر ایس ایس اسرائیل کے، یہودیوں کے، صہیونیوں کے تابع ہو گئے ہیں، ان کے تحت آ گئے ہیں، ان کے ماتحت ہو گئے ہیں، ان کے دباؤ میں آ گئے ہیں۔ یہ کھرگے کا کہنا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے ریاض صاحب، کہ کھرگے صاف طور پہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو ایسے پس منظر میں اب وزیر اعظم مودی کا یہ بیان مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیچ اپ کرنے کی پالیسی کے تحت آیا ہے۔ نہیں ویسے آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر لعن طعن ہو رہی ہے، کیونکہ جس انداز میں عالمی سطح پر وہ یکا تنہا ہو گئے ہیں، خاص طور پر پاکستان جس انداز میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ مودی جی کے اگر آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں گاندھی جی سے لے کر پھر پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر آپ راجیو گاندھی تک، پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ تک دور میں دیکھیں گے، ایون جو بی جے پی کے وزیر اعظم رہے اٹل بہاری واجپئی، ان کے دور میں بھی ہندوستان نے فلسطینی کاز کی تائید کی، فلسطینیوں کی تائید کی، اور حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح 20,000 بچوں کا قتل عام کرتا ہے، یعنی ان کا قتل کر دیتا ہے اسرائیل، اور یہ کوئی اور نہیں کرا ہے بلکہ ہندوستان کے جو سابق جسٹس ہے، جسٹس ڈاکٹر ایس مرلی دھر، انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی کی، انکوائری کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے رپورٹ پیش کی، اور یہ واضح طور پر کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطین کے معصوم بچوں، پھول جیسے بچوں کے قتل کو اپنا کھیل بنا لیا تھا۔ تو اس قدر شرمناک حرکتیں اسرائیل کی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم اسرائیل کو اپنا فادر لینڈ کہتے ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ اس انسانیت کا ساتھ دیا ہے، انسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے، کمزوروں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور ہمیں بھی انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 2 مملکتی حل کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے، اور یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے نہیں کہا، بلکہ یہ ان کی مجبوری ہے، اگر وہ نہیں کہتے تو انہیں کہنا ہی پڑتا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے، عرب ممالک کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ ہندوستان کے عظیم تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو برقرار رکھنا ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آپ ایک آزمائش میں تو وزیر اعظم ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران کے مسئلے پر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے دورہ کرتے ہیں، 28 فروری کو واپس ہوتے ہیں، یعنی 2 روزہ دورہ تھا اسرائیل کا، اس کے بعد جنگ چھڑ جاتی ہے، اور پھر ہندوستان کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ سپریم لیڈر شہید ہوئے، آیت اللہ خامنہ ای کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم کو دعوت دی گئی، لیکن وزیر اعظم نہیں گئے، کیونکہ بعد میں یہ خبر آئی کہ امریکہ نے کم از کم 13 ملکوں کو پر یہ دباؤ ڈالا تھا کہ اگر تم علی خامنہ ای کے جلوس جنازہ میں شرکت کریں گے یا اپنے ڈیلیگیشنز بھیجیں گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ہندوستان کو ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے ہندوستان، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہندوستان کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرمپ کے سامنے جاتے ہیں، ٹرمپ ان کو کہتا ہے یہ فرشتہ ہے، تو وہ چیخ چیخ کر ہنسنے لگتے ہیں، اور اسی لمحے ٹرمپ کہتا ہے ہی از اے کلر، تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے، وہ پھر ہنسنے
ہنسنے لگتے ہیں. تو پتہ نہیں وزیر اعظم کمیونیکیشن گیپ ہے یا کیا ہے وزیر اعظم اور ٹرمپ کے درمیان, یہ پتہ نہیں. تو بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو انڈونیشیا کا سب سے بڑا سویلین اعزاز حاصل ہوا. تو بہرحال ناظرین ایک تو یہ خبر رہی ہے, لیکن آپ کو بتا دوں کہ احمد آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جولائی 2008 کو سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے تھے. 1 گھنٹہ 10 منٹ میں یعنی 70 منٹ کے دوران تقریباً 21 دھماکے ہوئے تھے, جس میں 56 لوگ مارے گئے تھے, 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور آپ کو بتا دوں کہ خصوصی عدالت نے تقریباً 38 ملزمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید سنائی تھی, اور 28 کو بری کر دیا تھا ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر. تو ایسے میں اب ہائی کورٹ نے یعنی احمد آباد گجرات ہائی کورٹ نے خصوصی جو عدالت ہے اس کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے 38 لوگوں کی سزائے موت کو برقرار رکھا, 11 لوگوں کی جو سزائے عمر قید کو برقرار رکھا. تو یہ جو حالات ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جو غریب ہیں, جو مسلم ہیں اور خاص طور پر جو بے قصور ہے انہیں بھی پھنسا دیا گیا. کہ بالکل دیکھیں یہ مسلسل معصوم لوگوں کو جو ہے اس معاملے میں پھنسایا گیا, اندھا دھند گرفتاریاں کی گئی, اور جو ہے 38 اور 11 آپ اندازہ لگائیے کہ 49 لوگ جو ہے 49 لوگ مجرم قرار پائے, جس میں سے کئی کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور کئی لوگوں کو پھانسی تک کی سزا جو ہے انتہائی سزا سب سے جو ہے انتہائی سزا دی گئی تھی وہاں کے عدالت نے, وہاں کی خصوصی عدالت نے. بعد میں اس فیصلے کو جو ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا گجرات ہائی کورٹ میں, اور آج کئی سال کی سماعت کے بعد آج یہ معاملہ گجرات ہائی کورٹ نے یومیہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہا تھا گجرات ہائی کورٹ گزشتہ 1 سال سے, کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے انصاف ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے, لوگ برسوں سے جیل میں بند ہیں. تو اسی پس منظر میں اپیل کی گئی تھی کہ یومیہ کی بنیاد پہ اس کیس کی سماعت کی جائے. تو اسی بنیاد پہ اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے آخر کار دیکھیے مطلب کیا ہوا, یومیہ کی بنیاد پہ آپ نے سماعت کی اور آخر کار آپ نے فیصلہ کیا سنایا, اسی تحت کی عدالت کے فیصلے کو آپ نے برقرار رکھا. اب دیکھیے ان کی اب یہ جو مجرمین ہیں جن کو مجرم قرار دیا گیا ہے, جن کو جو ہے سزاوار قرار دیا گیا ہے, ان کی جو ہے فیملیز بھی اور وہ بھی کتنے مایوس ہوئے ہوں گے. اب پھر جمعیت علماء نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے اس معاملے میں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے بے گناہ ہیں. اور سجاد صاحب آپ دیکھیں گے مذاق ہے, اس قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اپنے ملک میں. آپ اندازہ کیجئے 14 سال سے اس کیس کی سماعت ہوئی, 14 سال, اور عمر قید کتنے لوگوں کو دی گئی, 11 لوگوں کو عمر قید دی گئی ہے. 14 سال مینس 28 سال ہو جاتے ہیں یہ بالکل دن رات. جی یقیناً اور فیصلہ کیا سنایا گیا تھا ریاض صاحب, تاحیات عمر قید. آپ بتائیے کہ عمر قید کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے. تو اب بدماشی یہ ہے کہ تاحیات کا جو ہے ورڈ اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ مرنے تک آدمی جو ہے قیدی میں رہے گا. اب آپ نے جو ہے یہ گجرات کے جو ہے اس معاملے کو زیر بحث لایا ہے, تو ابھی جو ہے گزشتہ روز جو فیصلہ آیا تھا اس پہ بھی جو ہے کتنے افسوس کی بات ہے, عمر خالد اور جو ہے شرجیل امام کا پھر سے جو ہے عدالت نے وہاں کی جو ہے دلی کی عدالت نے ضمانت مسترد کر دی, جبکہ ان پہ کیا مقدمہ ہے, ارے میرے بھائی آپ فساد برپا کرنے کا مقدمہ ہے, مطلب فساد کی سازش کرنے کا. جی ہاں, UAPA کے تحت ڈال دیا گیا مقدمہ. بالکل, آپ دیکھیے کتنے سنگین دفعات لگائی گئی. اور المیہ یہ ہے ریاض صاحب کہ جو حقیقی معنوں میں جس نے وہاں پہ فساد برپا کیا تھا, جس نے شرانگیزی کی تھی, جس نے IPS افسر کو جو ہے گن دکھا کے دھمکی دی تھی, بالکل آج وہ وہاں کا وزیر ہے اور ریاست کا. آپ بتائیے کیا مطلب کھلے عام جو ہے آپ جو ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو جو ہے ہر طرح کی مصیبت کے لیے, ہر طرح کی پریشانی کے لیے, ہر طرح کی ناانصافی کے لیے تیار رہنا ہے, یہی میسیج دیا جا رہا ہے. مگر مجھے تو افسوس لگتا ہے کیونکہ دیکھیں عمر خالد شرجیل امام ہے, نہ انہوں نے کسی کا ریپ کیا, نہ کسی بچی کو اپنے ہوس کا نشانہ نہیں بنایا, اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا. جبکہ آپ کو بتا دوں کہ مغربی بنگال میں ایک 11 سالہ مسلم لڑکی کا اجتماعی ریپ کیا جاتا ہے, گینگ ریپ کیا جاتا ہے. اس کی لاش کو ایک تھیلے میں بند کیا جاتا ہے, اس تھیلے میں بند لاش کو, بوری میں بند لاش کو
ایک کنٹے میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں 5 لوگوں کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، جس میں ایک بی جے پی کا حامی، ہمدرد اور کارکن بھی ملوث ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ انہیں ضمانت بھی مل جاتی ہے 1-2-4 دن کے اندر۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ قدر سنگین معاملہ ہے۔ کیا عمر خالد نے اس طرح کا کام کیا؟ کیا شرجیل امام نے اس طرح کا کام کیا؟ انہیں 6 سال سے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ عدالتیں ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر رہی ہیں، جبکہ عالمی فورم پر، انٹرنیشنل لیول پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آخر کس بنیاد پر انہیں 6 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ جبکہ یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور JNU کے، اور انہوں نے ایک ایسے قانون کے خلاف احتجاج کیا تھا جو ہمارے جو ہے آئین کی نفی کرتا ہے۔ جی ہاں جی، مذہب کی بنیاد پہ دیے گئے قانون، دیے گئے فیصلے، بنائے گئے قانون، لائے گئے قانون کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ کرکٹ کی دنیا کے سلطان آف سوئنگ جسے کہا جاتا ہے، وسیم اکرم سے متعلق ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وسیم اکرم جب میدان میں آتے تو بہت ہی باوقار انداز میں آتے، اور ان کی جو بالنگ ہوتی اور یا بیٹنگ ہوتی تو بہت شاندار ہوتی، طوفانی بیٹنگ کرتے، اور یعنی حریف جو ٹیم ہوتی اس کے چھکے چھڑا دیتے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کھلاڑی کا تعلق کس ملک سے ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کھیلتا ہے اور کھیل کو کس طرح، یعنی اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہوتی ہے سجاد صاحب، اس کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال وسیم اکرم کی موت ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جعلی خبریں، فرضی خبریں سوشل میڈیا پر زبردست وائرل ہو رہی ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وزیر وسیم اکرم کو میسیج کرتے ہوئے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا آپ انتقال کر گئے ہیں؟ تو وسیم اکرم نے کہا کہ ہاں بھائی، انتقال کے بعد ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وسیم اکرم کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے، لیکن وسیم اکرم کی جو اہلیہ ہے شنیرا اکرم نے ایک ویڈیو یعنی وائرل کیا ہے، جس میں وسیم اکرم کو ایک جم میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کسرت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، وسیم اکرم بہت ہی یعنی پریشان بھی ہوئے اور انہیں غصہ بھی آیا، لیکن انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا کیونکہ وہ شوگر پیشنٹ ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی صحت کا خیال رکھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے اور میں دنیا کو دیکھ چکا ہوں، اور میرے بارے میں اس طرح کی جعلی خبریں وائرل کی جا رہی ہیں۔ کم از کم جو لوگ اس طرح کی خبروں پر یقین کرتے ہیں انہیں تو سوچنا چاہیے کہ یہ AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اور اس کے ذریعے وہ توڑ مروڑ کر یعنی کوئی کسی کے بارے میں بھی خبریں ڈال سکتے ہیں یا خبریں وائرل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وسیم اکرم تو بچ گئے، لیکن ناظرین ایک بہت بری خبر ہے افغان کرکٹ کے لیے، افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے، کہ افغانستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف پیسر ہیں شاپور زردان کی عمر 38 سال ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آج یعنی 39 اپنی جو برتھ اینیورسری تھی، سالگرہ تھی، اسی دن انتقال فرمایا ہے، یعنی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دہلی کے ایک اسپتال میں ان کی موت ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ ایک ریئر ایمیون جو ڈس آرڈر ہے، یعنی جسمانی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے ہوموفوگوسائٹک لیمفوہسٹیوسائٹوسس جس کو کہتے ہیں، HLH سنڈروم، اس سے متاثر تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اب تک 44 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے، 36 T20 کھولے، اور انہوں نے 2009 سے 2020 تک افغانستان کی نمائندگی کی۔ بہت ہی اسمارٹ بالر تھے اور بہت ہی تیز رفتار بالر تھے، اور 39ویں سالگرہ میں ان کی موت ہو گئی۔ جی بالکل، دیکھیے ایک خبر تو یہ تھی کہ جو ہے وسیم اکرم کی موت کا جو ہے افواہ اڑا دی گئی، اور دوسری یہ دردناک افسوسناک خبر ہے کہ ایک کھلاڑی اپنی طویل عمر کو پہنچے بغیر ہی نوجوانی میں، عالم شباب میں جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تو یقیناً یہ خبر جو ہے بہت ہی مطلب ایک غم والی ہے، بہت ہی درد والی ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے تعزیت والی ہے افغانستان کے لیے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ان کا ایک تجربہ کار ماہر کھلاڑی جو ہے آج اس دنیا میں نہیں رہا۔ دیکھیے افغانستان کی ٹیم کو ایک طاقتور ٹیم بنانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور افغانستان کی ٹیم کو باقی دنیا کے سامنے ایک وقار دلانے میں بھی ان کے جو ہے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب وسیم اکرم کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو عمران خان جب جو ہے پاکستان کے کپتان ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے بعد اب پاکستان میں
लीडरशिप का तस्वर भी नहीं किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। लीडरशिप मतलब है कि उनके खला को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इस तरह का तस्वर बन गया था उस ज़माने में जब इमरान खान ने जो है वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो है इमरान खान ने जब टीम को खैरबाद कहा था तो उस वक्त लोगों में देखिए इमरान खान का जुनून था पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तानी इमरान खान के अलावा जो है किसी और को क्रिकेटर मानते ही नहीं थे। तो उस दौर में, उस ज़माने में इमरान खान के रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम ने जो है टीम को जो है संभाला था, टीम की कप्तानी की थी, टीम को लीड किया था और फिर उन्होंने इस खला को पूर्ण करने में अपना बहुत अहम किरदार निभाया था। और लोगों के जहनों में जो बात बैठ गई थी कि इमरान के बाद कोई क्रिकेटर पैदा ही नहीं हो सकता, उस जहन को बदलने में वसीम अकरम ने अपने खेल के ज़रिए, अपने मुजाहरे के ज़रिए बड़ा ही जो है अहम रोल निभाया था। और जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है रियाज साहब कि वसीम अकरम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देखिए पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जिस तरह की तलखियाँ थीं, उन तलखियों को दूर करने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे और उनके बयानात कभी भी मुतनाज़ा नहीं होते थे। वो कोई ऐसा बयान नहीं देते थे जिससे कि हिंदुस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुँचे या जो है हिंदुस्तानियों के दिल दुखें। तो वो एक बहुत ही मियाना रवि का जो है किरदार निभाते थे, बहुत ही सुलझे हुए जो है खिलाड़ी थे। तो बहरहाल जो है हालिया दिनों में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप भी बखूबी जानते हैं। वो हज के लिए गए थे और उन्होंने जो है शैतान को जो रमी जमरात के दौरान में शैतान को जो कंकरियाँ मारी थी, तो बिल्कुल एक बॉलिंग वाले अंदाज में कंकरियाँ मारी थी। तो बहरहाल जो है आज उनकी मौत की खबर आई है और यकीनन वसीम अकरम जो है सदमे में भी होंगे, हंस भी रहे होंगे। हंस रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं मैसेज करके भाई क्या आपका इंतकाल हो गया है। तो आप देखिए जब से पूछा जा रहा है कि आपका इंतकाल हो गया है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में आपको बता दूं कि बहुत बड़ा एक रिजल्ट आया है। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर उसके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ख्वाब था कि हम एक मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, पुर्तगाल को फिर एक मरतबा, लेकिन आपको बता दूं कि वो ख्वाब पूरा ना हो सका। स्पेन की जानिब से आपको बता दूं कि जो गोल किया गया फैसला कुन गोल 90 मिनट में यानी 90th मिनट में जो है मिकाइल मैरिनो ने किया और इस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ख्वाब है वो चिकनाचूर हो गया। तो ये इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन नाज़रीन अभी खबर बहुत अहम खबर है और वो खबर ये है कि ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामेनी, उनके दीदार का सिलसिला यानी उनके जुलूस जनाजे का सिलसिला जारी है और नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। क़ुम में आज नमाज अदा की जाने वाली है। फिर उसके बाद कल आपकी मैयत को जज़्ज़े खाकी को करबला मौला नजफ़ अशरफ और हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक की तरफ ले जाया जाएगा और फिर दोबारा मशहद मुक़द्दस वापस लाकर आपकी हज़रत इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक़बरे के अहाते में जो है आरामगाह के अहाते में आपके मज़ार मुबारक के अहाते में उनकी तदफीन अमल में आएगी। तो ये एक खबर रही है। तो बहरहाल ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी है कि बार बार धमकी मत दीजिए और ईरानियों के ख़िलाफ़ ज़रा मुँह संभाल कर बात कीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।